बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। दोस्तों, सिर्फ मुझे आप 1 सेकंड देंगे बस। मैं अभी अपने अकाउंट पे इसको शेयर करना चाह रहा हूँ। चलिए मैं लिंक दे देता हूँ, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई दोस्त मेरे साथ शामिल होना चाहे तो मैं बड़ी खुशी से वेलकम करूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम काटिया साहब, अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, उमर हैं, अस्सलाम वालेकुम यार सारे दोस्तों को। चूँकि मैं एक गैर मारूफ आदमी हूँ तो मेरे बड़े गिने चुने से दोस्त हैं। तो वो जब भी वीडियो लाइव ऑन एयर होती है तो सबसे पहले मुझे ये खूबसूरत चेहरे नज़र आते हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी मोटिवेशन होती है जब आपके दोस्त आपको ऐसी सिचुएशन में आपका साथ देते हैं, आपका हिस्सा बनते हैं। आज मैंने एक मौजू चुना है, क्रिप्टो करेंसी। ये बड़ा हॉट सब्जेक्ट है यूथ में, और चूँकि जो यूथ है वो मेरा पेन पॉइंट है या मेरी पल्स है, समझ लें। तो हर वो चीज़ जो यूथ को अट्रैक्ट करती है या जिसमें यूथ इंटरेस्ट लेती है या जिसमें ये नौजवान किसी भी तरह से इंगेज होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें रिसर्च करूं, उसको पढूं, उसको देखूं, उसको डिस्कस करूं उन लोगों से, स्पेशली जो उसको समझते हैं, और उसको फॉलो करूं सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे। तो कुछ दिनों से मैं इस क्रिप्टो करेंसी को देख रहा हूँ। इसमें वकार ज़का बड़ा एक्टिव है, इन्फ्लुएंसर है, और ऐसे लोगों को हायर भी किया जाता है। खैर उस पर हम आते हैं कि वो मुझे क्या लगता है वकार ज़का को देख के वो क्या कर रहा है। तो इस वक्त करंटली क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने से पहले, उसकी जो अभी करंट मामलात चल रहे हैं उन पे बात करने से पहले, मैं आप दोस्तों के सामने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रखना चाह रहा हूँ। क्रिप्टो का मतलब होता है उर्दू में मख्फी या पोशीदा या छुपा हुआ, और करेंसी हम सारे लोग समझते हैं। करेंसी मतलब पैसा, दौलत, और क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ खुफिया दौलत। अब अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा डिजिटल फाइनेंशियल सोर्स 1980 से ऑनवर्ड ये बेसिकली वर्किंग शुरू हुई है, जो फिर 2008 में नाकामोटो नामी किसी सतोशी है शायद, नाकामोटो नामी किसी बंदे ने, ये बेसिकली एक नेम था जो डिजिटल नाम था, जिसके पीछे कोई असल बंदा था या नहीं था, एक था, एक से ज़्यादा लोग थे। उन लोगों ने ये एक डिजिटल सोर्स क्रिएट किया जिसको पैसे की जगह पे डिजिटली वो यूज़ कर सकते थे, और उन्होंने कुछ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान इसको ओपन किया, और फिर लोगों ने इसको आपस में एक्सचेंज करना शुरू किया। उसके बदले अपनी सर्विसेज, अपनी अशिया देनी शुरू करी, बेचनी शुरू की। और फिर चलते चलते एक वक्त ऐसा आया कि वो जो था क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन था सबसे पहले जो पब्लिक हुआ, जिसने नाम पकड़ा। उससे पहले भी हो सकते हैं, बट ये वो पहला ऐसा डिजिटल सोर्स था क्रिप्टो करेंसी का कि जिसको पब्लिकली एक्सेप्ट किया गया, और फिर इसको इस हद तक ये पब्लिक में एक्सेप्ट हुआ कि आज शायद एक बिटकॉइन को 5,000 समथिंग डॉलर का है। अच्छा, ये लिमिटेड तादाद में ये करेंसी अवेलेबल होगी दुनिया में। ये इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि 21 लाख शायद या 21 मिलियन क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स होंगे, डिजिटल कॉइन्स, जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकेंगे। उसकी कीमत, और मज़े की बात यह है कि उसकी कीमत उस करेंसी में है जिसको रिप्लेस करने के लिए क्रिप्टो करेंसी बनाई गई। इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, ये कोई किसी दूसरे को भेज दे, उसकी जो आइडेंटिटी है वो अनोनिमस रहती है।
लेकिन इससे आप ख़रीद व फरोख्त कर सकते हैं। डिजिटली कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो इसको कबूल करते हैं एज ए करेंसी। वो अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स के बदले ये क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल मनी है या डिजिटल करेंसी है, इसको वो एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं कुछ। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ। क्रिप्टो करेंसी चूंकि बनाई नहीं जा सकती, कि आम बंदा नहीं इसको बना सकता, इसके बनाने को माइनिंग कहते हैं। अब माइनिंग बेसिकली इसके पीछे भी कुछ टेक्निकल रीजन है इसको माइनिंग क्यों कहा जाता है, लेकिन आसान जुबान में बात करें तो जैसे हम कान को नहीं करते हैं सोना निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए, ज़मीन में छुपी धातें निकालने के लिए, तो इसको भी एक एसेट, एक शक्ल दी गई है या लोगों के सामने इसको प्रेजेंट किया गया है इस तरह से जैसे ये एक बड़ी कीमती चीज़ है जिसको माइन किया जाता है। क्रिएशन इसकी इस तरह होती है जैसे माइनिंग से निकालते हैं किसी जगह से, जो कि ये एक लिमिटेड सोर्स में अवेलेबल है डिजिटली, तो उनको माइन करके क्रिएट किया जाता है। और ये भी चूंकि टेक्निकल बात होगी, मेरा सब्जेक्ट टेक्निकल नहीं है क्योंकि आई एम नॉट टेक्निकली क्वालिफाइड कि मैं आपको इस पर कुछ टेक्निकल डिस्कशन आपसे करूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है इसको लेके, जो हमारी यूथ है, जो यूथ से अगला स्टेप पे, जो बूढ़ों से पहले हमारी जो जनरेशन है वो इसको कैसे ले रही है, और कॉमन सेंस क्या कहती है कि हमें क्रिप्टो करेंसी के मामले में कितना कॉन्शियस होना चाहिए और हमारी एक्सेप्टेंस कितनी फ्रीली होनी चाहिए या कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी गौर तलब है। पहली बात, इसको वाइडली कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं करती। मतलब आपके पास 50 अरब के भी असासे हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो उसके बदले आपको 1 रुपया पाकिस्तानी भी नहीं मिलेगा अगर आप उसे किसी मार्केट में ले जाके एक्सचेंज करना चाहें। अच्छा, दूसरी तरफ आपके सिस्टम में कोड्स की शक्ल में वो करेंसी मौजूद है, आपकी हार्ड ड्राइव में पड़ी है, और आपकी हार्ड ड्राइव उड़ गई। आप हार्ड ड्राइव उड़ने से 1 सेकंड पहले तक 50 अरब रुपए के मालिक थे, और आपकी हार्ड ड्राइव उड़ने से जैसे आपके गाने उड़ जाते हैं, तस्वीरें उड़ जाती हैं, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी भी उड़ जाती है। अच्छा, इसके लिए फिर इसको क्लाउड पे रखा जाता है और बहुत सारे सोर्सेज हैं। इससे पहले इस तरह भी हो चुका है एक दफ़ा 2016 में या 15 में कि क्रिप्टो करेंसी का जो समझ लें हेड ऑफिस या हेड बैंक था, जो इसका ऑनलाइन एक सोर्स था जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को स्टोर किया जा रहा था या किया गया था, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को स्टोर किया जाता था कि कौन बंदा कितनी क्रिप्टो करेंसी को ओन कर रहा है, तो उसको हैक कर लिया किसी ने, और फिर सारे लोग उस एक लम्हे के बाद कंगाल हो गए। क्रिप्टो करेंसी के मालिक जिनके पास बिटकॉइंस थे लाखों करोड़ों अरबों रुपए की मालियत के, वो लोग कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम हैक हो गया और वो कोड्स चुरा लिए गए या उन कोड्स को स्मैश कर दिया गया। तो अब पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी वो ये कि इसको कोई लीगल एंटिटी रिकग्नाइज नहीं करती इस तरह से कि वो इसके बदले आपको को वैल्यूएबल एसेट दे। जैसे पाकिस्तान में रुपया प्रिंट होता है या सिक्के प्रिंट होते हैं, तो उनके बदले रियासत पाकिस्तान जिम्मेदारी लेती है कि वो जितनी मालियत उनके ऊपर प्रिंटेड है उतनी मालियत के बदले कोई भी एसेट आप पाकिस्तान में ख़रीदना चाहें या जहाँ जहाँ पाकिस्तान का रुपया रिकग्नाइज्ड है वहाँ पे आप उस मालियत की जो भी चीज़ ख़रीदना चाहें, जो जिन्स, जो सर्विस, वो आपको वो पैसे अदा करके मिल सकती है। आप सोना ख़रीद सकते हैं, आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं, और आप मज़दूर से मज़दूरी करवा सकते हैं, आप मुसव्वर से तस्वीर बनवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो क्रिप्टो करेंसी है उसे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाले लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, और जनरल पब्लिक जो है उसकी सेहत पे कोई असर नहीं। किसी के पास एक बिटकॉइन जो 5-6 हज़ार डॉलर का है वो 50,000 डॉलर का भी हो जाए तो मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है उससे। मतलब ये वो दौलत है जिसको ख़ास तरह का ग्रो तो रिकग्नाइज करेगा, वो इसको तस्लीम करेगा, वो इसके बदले अपनी सर्विसेज या अपने एसेट्स या अपनी प्रॉपर्टी आपको देगा।
بٹ اس کے باہر جو لوگ ہیں وہ اس کو نہیں تسلیم کریں گے. ان کے لیے یہ ایک سافٹ ویئر ہے زیادہ سے زیادہ. اچھا، اب دوسرا ایک نقطے اس پہ آتے ہیں. کرپٹو کرنسی کو لے کے آپ یوٹیوب پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، آپ فیس بک پہ جائیں، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو انکریج کریں گے کہ آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کریں. اب وہ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ زیادہ تر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ جیسے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگائے جاتے ہیں، آپ اس طرح سے کرپٹو کرنسی میں پیسے لگائیں. اس کے اپنے پلیٹ فارمز ہیں، آپ ان پہ پیسہ پے کریں، آپ کو اس کے بدلے کرپٹو کرنسی دے دی جائے گی، اور وہ سافٹ ویئر کے اندر ہی آپ اس کو دیکھیں گے. جیسے اسٹاک ایکسچینج میں اس کی پرائسز بڑھتی یا کم ہوتی ہیں، اس کی بھی پرائسز بڑھتی اور کم ہوتی رہیں گی، اور جب پرائس بڑھے گی تو آپ بیچ دیں اور آپ اس کے بدلے پیسہ لے لیں. اور اگر اس کی پرائس کم ہو گئی تو obviously آپ کے ایسٹ کی ویلیو کم ہو جائے گی. اچھا، اب یہاں تک تو بات خیر کوئی مسئلہ نہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیجیٹل نمبر کو ایک کرنسی کی حیثیت دے دیں، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت وکلا بھی میرے بھائی موجود ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں. اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دو لوگ ایک کاغذ وائٹ پیپر کو اس کی ویلیو 4 کروڑ مان لیں، 10 کروڑ مان لیں. پرابلم کہاں شروع ہوتا ہے؟ جب ہم وقار زکا جیسے انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کیمپین رن کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. وہ ڈیلی کو 10 دفعہ 15 دفعہ لائیو آتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کا لاس ہو رہا ہے کرپٹو کرنسی میں جمپ ان نہ کر کے، یا پاکستان میں اس کو لیگل نہ کر کے. اچھا، دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں کہ ہزاروں لوگوں نے، ہزاروں اینٹیز نے، سینکڑوں ملکوں نے اس کو لیگلائز کر دیا اور پاکستان رہ گیا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، پاکستان میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے اس طرح سے جیسے پاکستان ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کسی بھی نئی آنے والی چیز کو چیلنج کرتے ہیں اور اس کو بہت دیر سے تسلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے فائدے جو ایک قوم لے سکتی ہے وہ نہیں ملتے ہمیں. تو پرسیپشن یہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ کرپٹو کرنسی کو لے کے بھی پاکستان کا بیہیویئر یا پاکستانی قوم کا اور پاکستانی گورنمنٹس کا بیہیویئر وہی ہے جو اسپیکر اور ٹیلی ویژن آنے پہ شاید مولویوں کا تھا. تو ایک تو وہ جو انفلوئنسر ہے وقار زکا، وہ ایک ہیرو کی شکل میں خود کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہر بندے کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کریں. یہ دیکھیں، میں نے آپ کو آج سے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ اگر آج کرپٹو کرنسی خرید لیں تو 250 روپے کا ایک کوائن ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اور وہ 5000 کا ہو گیا 6 مہینے میں. تو 250 روپے سے 5000 بڑا سفر، $250 سے $5000 اس سے بھی بڑا سفر ہے. تو وہ ایک چونکہ ہماری قوم میں بڑی کچھ خوبصورت ٹریٹس ہیں. ایزی پیسہ میں بینظیر انکم سپورٹ کا میسج، آپ کا انعام نکل آیا بول میں، اور کسی بینک کی طرف سے آپ کا لون اپروو ہو گیا. یہ وہ میسیجز ہیں جو عام طور پہ ہمارے یہاں لوگوں کو آتے ہیں، اور اس کے بدلے لوگ بہت سارے پیسے، ایزی پیسہ، جیز کیش، بینک ٹرانسفرز کروا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ فراڈ تھا. اور اچھے خاصے سفید پوش لوگ یہ کام کرتے ہیں. میں اس سے پہلے جب ٹیلی کام میں ہوا کرتا تھا تو میرے پاس فرنچائزز پہ میری جو آفیسز تھے وہاں پہ لوگ آیا کرتے تھے، اچھے خاصے سمجھدار لوگ، اور وہ آ کے بتاتے تھے جی کہ آپ کے نیٹ ورک کی طرف سے میں یہ میسج آیا اور ہم لوگوں نے اس پہ 15,000 روپے بھیج دیا، اور اب ہمارا فون نہیں اٹھا رہا بندہ متعلقہ. تو اس قسم کی باتیں، تو وہ بیئر ریڈنگ سے پتہ چلتا تھا کہ یہ فراڈ ہے. وہ کالز کرنے والے جو کال کر کے کسی بندے کو بتاتے تھے آپ کا انعام نکل آیا 5 لاکھ روپیہ، ساتھ آپ کا زیور اور یہ سارا کچھ نکل آیا، ان کی بات کرنے کا انداز اتنا گھٹیا اور چیپ ہوتا ہے کہ ان کی بات سن کے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ فراڈی ہیں. لیکن لوگ ان سے فراڈ کھا جاتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، لالچیوں کے شہر میں ٹھگ جو ہوتے ہیں وہ بھوکے نہیں مرتے. تو یہاں پہ لالچ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ آج دو میرے دوست اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ ذرا ٹپیکل روبوٹک سٹائل میں کسی کو کال کریں، آپ 100 کالز کریں، 2-4 لوگ آپ کو پیسے بھیج دیں گے بغیر سوچے سمجھے. تو جس ملک میں یہ ہوتا ہو وہاں پہ جب کوئی کسی کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتائے گا اور یہ بتائے گا کہ یار یہ 100 روپے کی ایک فگر مل رہا تھا جو آج 52 لاکھ روپے کا ہو گیا ہے 5 سال میں،
تو 100 روپے سے 52 لاکھ کون سا کاروبار ہے جو میں دے دے گا؟ اسی طرح ڈبل شاہ ہم لوگوں نے سنا تھا، انہی گلیوں محلوں میں ڈبل شاہ نامی کریکٹرز آئے جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ اپنا زیور لے آئیں، پیسے لے آئیں اور یہ سارا ڈبل ہو جائے گا، اور پھر ڈبل ہوا بھی بہت سارے لوگوں کا، لیکن کچھ لوگوں کا ٹرپل ہو گیا۔ تو ٹرپل ہونے والے لوگوں کی اکثریت زیادہ ہے، اکثریت ہے ان کی جن کا ٹرپل ہوا، ڈبل والے لوگ تھوڑے تھے۔ لیکن وہ ڈبل والے لوگ بھی ان میں سے کچھ جینون لوگ تھے جنہوں نے اس کو ڈبل کروانے کے لیے ڈبل شاہ سے رابطہ کیا، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ڈبل شاہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو کچھ اس قسم کا چکر بنا ہوا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں ایک ایسی انویسٹمنٹ جس کو جو اگر اڑ جائے تو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ جا کے ہم اس کو کلیم کر سکیں، کوئی ایسا لیگل ادارہ نہیں ہے جو بلکہ یہاں پہ میں اسپیشلی کہوں گا کاٹھیا صاحب یا کوئی بھی میرا وکیل دوست اگر مجھے جوائن کرنا چاہے یہاں تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، اور جو میرے سننے والے ہیں ان کو بھی اس سے کافی ہیلپ مل سکتی ہے اگر وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں جانتے ہوں، یا ایٹ لیسٹ اس لیگل ٹرمنالوجی کو لوگوں کو سمجھا دیں کہ ایسی ٹرانزیکشن جس کو کوئی ادارہ ریکگنائز نہیں کرتا اور وہ ایسٹ یا وہ اینٹی آپ سے چھین لی جاتی ہے یا وہ آپ سے گم ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی لیگل ادارہ آپ کو ریکور کر کے نہیں دے سکتا، تو ایسی کسی اینٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے لیے وقار زکا جیسے انفلوئنسرز، اچھا یہاں رکتے ہیں ہم۔ وقار زکا اب آپ سارے لوگوں سے واقف ہیں، ایئر وائی پہ ایک کوئی ڈیئر کروانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا وقار نے، اور بڑا یوتھ میں وہ مقبول ہوا۔ تو اس میں بھی میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے شخص کو انفلوئنسر سمجھیں جو آپ کو جینولی انفلوئنس کرتا ہو، مطلب اس کا کوئی ایسا کنٹریبیوشن ہو سوسائٹی میں، آپ کی اپنی زندگی میں، اپنے آس پاس کسی ادارے میں، جو جینونلی کنسیڈر کیا جائے کوئی کنٹریبیوشن ہے، کسی نے کچھ سسٹم کے لیے کچھ ایسا کیا ہے، کچھ لوگوں کی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی لے آیا ہے، اپنا کچھ انویسٹ کر دیا لوگوں پہ جس سے لوگوں کو موبلائز کر کے کسی مثبت کام کی طرف اس نے انہیں بڑھایا ہو، تو وہاں تو سمجھ آتا ہے کہ یار انفلوئنسر ہے وہ اس لیے انفلوئنسر ہے کہ اس کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے جس کی بنیاد پہ ہماری زندگیاں اس سے انفلوئنس ہوتی ہیں، پھر وہ ہمیں کسی نئی بات، کسی جدت، کسی مثبت بات کی طرف بلائے، تو اٹ میک سینس۔ لیکن چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس پہ بھی ایک انفلوئنسر ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ میرے جیسے ایسے خام سے لوگ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ یا انفارمیشن یا کسی بھی ایک سورس کے اوپر اکٹھا کریں اور ایک سرٹن کوانٹٹی سے زیادہ لوگ اس کے فالوور ہو جائیں سوشل میڈیا پہ، تو انفلوئنسر ہے۔ مطلب اس دنیا میں یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے یہاں پہ وہ انفلوئنس رکھتا ہے اتنا کہ اس قدر تعداد میں لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ تو اس دور میں، اس دور کی یہ کرپٹو کرنسی جو کہ خفیہ دولت ہے، اس کو بیچنے کے لیے یا اس کو لوگوں میں پھیلانے اور بڑھانے کے لیے وقار زکا جیسے انفلوئنسرز کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ وہ کورٹ میں پٹیشن کرتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو اپڈیٹس بھی دیتا ہے اور بتاتا ہے کس طرح اس نے اسٹیٹ بینک کو پچھاڑ دیا، اس نے گورنمنٹ آفیشلز کو ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اور اصل مدعا یہ ہے، آپ سارے لوگ جو پڑھے لکھے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی ٹیکنیکل بات پہ کورٹس چھوڑ کے کسی کو بھی پچھاڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ نہ پڑھنے کا رواج ہے، نہ ریسرچ کا رواج ہے، اور نہ کوالیفائڈ لوگ زیادہ تر یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پھنسے ملیں گے یہاں پہ، اس وقت اس لسٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں جو میرے ویورز ہیں، وہ کوالیفائڈ ہیں، وہ بڑے جینونلی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن دو باتوں کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں، یا تو ان کے اندر حب الوطنی بہت زیادہ ہے یا ان کا ہاتھ نہیں پڑ رہا اور نکل نہیں پا رہا ہے، تو ورنہ تو لوگ نہیں رکتے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ تو کورٹس کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا۔ جیسے میں ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا جب میں کورٹس میں ہوا کرتا تھا تو ہمارے پاس ایک کیس آ گیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا، اس وقت کراچی اسٹاک ایکسچینج کہتے تھے اسے۔ تو یہاں پہ کسی انویسٹر نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر مقدمہ کر دیا، اس کی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ کچھ ٹرانزیکشنز ہوئی تھی جس میں اس کو لاس ہو گیا۔
تو وہ جو کمپلیننٹ تھا اس نے ایک ہمارا دوست وکیل ہے اسے انگیج کیا، تو جو ڈیفینڈنٹ تھے جو اسٹاک ایکسچینج کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ ہمارے پاس آ گئے. ہم نے ان لوگوں کا کیس پریزنٹ کیا. تو بڑا مزیدار بات یہ ہے کہ پورا آرگیومنٹ جب کلوز ہو رہا تھا تو میرے اور نامر صاحب کے ذہن میں آئی کہ یار ایک دفعہ جج صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ اس بات کو پوری طرح سمجھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ اس کو بالکل بھی نہیں سمجھتے. تو اب اس میں جج صاحب کا قصور نہیں تھا. ایسے حالات میں کورٹس کو ایکسپرٹس دیے جاتے ہیں، لا یہی کہتا ہے. وہ ایکسپرٹس انہیں بریف کرتے ہیں اور پھر وہ اسے لا کی زبان میں ڈیفائن کر کے اس پہ فیصلے کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ایکسپرٹس کا تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو پھر اندازے بھی لگائے جاتے ہیں اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں قانون یا طاقت ہوتی ہے تو پھر آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ کسی قانون کے دائرے میں آتا ہے، کسی کو سینس اس کی بنتی ہے نہیں بنتی. تو اس معاملے میں بھی اگر سندھ ہائی کورٹ یا پاکستان سپریم کورٹ یا کوئی بھی ادارہ اس کرپٹو کرنسی کو جائز قرار دے دیتا ہے، ایسی کرنسی جس کو جس میں آپ کی کوئی سیکیورٹی نہیں، جس میں آپ کسی سے اس کو کلیم نہیں کر سکتے، کوئی ادارہ آپ کی ذمہ داری نہیں لے گا. کچھ کوڈز ہیں جو آپ کے سسٹم میں سیو ہیں، آپ کے موبائل میں سیو ہیں. ان کوڈز کی بولیاں لگ رہی ہیں کچھ پلیٹ فارمز کے اوپر، اور آپ امیر ہو جاتے ہیں ان کوڈز کے ساتھ، آپ غریب ہو جاتے ہیں. اور آپ ہیں اور کوڈز ہیں اور کوڈز والے ہیں. تو اس دنیا میں اگر لوگوں کو اترنے کی اجازت اس طرح دے دی جائے تو جس قدر لالچی یہ معاشرہ ہے، آپ دیکھیں گے شاید جلدی آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اپنی جائیدادیں بیچ کے کرپٹو کرنسی کھیل رہے ہوں گے. اور پھر آج سے 5 7 10 سال بعد ہم لوگ کہیں پڑھ رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ ایک بہت بڑا سکیم آیا تھا اور پھر لوگوں کا بہت کچھ لٹ گیا اس میں. تو یہ وقار زکا جیسے لوگ جن کا کنٹریبیوشن سوسائٹی میں کوئی نہیں ہے، جو صرف پیسے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کی ولگیرٹی دیکھنی ہو تو بھی آپ دیکھ لیں، ماں بہن کی گالیاں سوشل میڈیا پہ دینا کوئی ایسا چکر نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کو بہت ساری ویورشپ ملتی ہے. بہت سارے نانسنس لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس چیز کو لے کے. کریٹکس بھی فالو کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی اس کو فالو کرتے ہوں گے ایز اے کریٹک. تو یا آپ نے کسی کی پرائیویسی بریچ کروانی ہے، آپ نے کچھ بھی ایسا کرنا ہے، کسی بچی سے ناگن کی چومیاں دلوانی ہیں، تب بھی آپ وقار زکا کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اس قسم کا ایک بندہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جی 1500 روپے دیں اور آپ آئیں، میں آپ کو کرپٹو کرنسی سکھاتا ہوں اور پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی اس سے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں، فیٹف کی گرے لسٹ میں کی ایک سٹوری آپ سارے لوگوں کے سامنے آلریڈی ہے. تو جب فیٹف کی گرے لسٹ کے اندر ہم لوگ جی رہے ہیں اور ہم وہاں پہ ایک کرپٹو کرنسی، آلریڈی ہم لوگ بہت ساری مصیبتیں اس لیے جھیل رہے ہیں کہ ہمارا بہت کچھ خفیہ ہے. ہم لوگ کس کو کیا دے رہے ہیں، کس سے کیا لے رہے ہیں. ایون یہ آج کل ایک مولانا فضل الرحمان صاحب جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر خان صاحب کی فورن فنڈنگ کو لے کے، اس میں بھی کچھ کرپٹوز ہیں ایز پر مولانا، اور نظر بھی آتے ہیں کبھی کبھی. تو خان صاحب سے کل سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ نون لیگ کے بھی کرپٹوز ہیں اور پی پی کے بھی کرپٹوز ہیں، تو چلے ونس فار آل سب کے کرپٹو سیٹل ہو جانے چاہیے ایک دفعہ، کس کس کے پاس کیا کیا کرپٹو ہے. تو اب یہاں پہ یہ پاکستان کی مطلب اس انٹرنیشنل سٹیٹس کو دیکھ کے کیا میں تو نہیں سمجھتا، اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایسی کسی کرنسی کو لیگل کر دینا چاہیے، یہاں پہ اس کی ٹرانزیکشنز کو الاؤ کر دینا چاہیے جس میں پیسہ آنے جانے کس کا کس کو کتنا کیسے کچھ بھی ٹریک نہ ہو سکے. تو کیا پاکستان کو ایسی کوئی ٹرانزیکشن، ایسا کوئی میڈیم الاؤ کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال. یہ بھیرے جیسا بھی کام ہو، یہ پاکستان کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا سکتا ہو ان ٹرمز آف فائنینسز، تو تب بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کام ہر وقت میں جائز نہیں ہو سکتا. بہت سارے کام جو سب کے لیے جائز ہیں وہ بسا اوقات میرے لیے آپ کے لیے ناجائز ہوتے ہیں. تو وٹ آئی بلیو یہ کرپٹو کرنسی نام کا جو ایک دھندا ہے یہ ابھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ہمیں اس میں جمپ ان نہیں کرنا چاہیے. اس کی کافی ساری ریزنز ہیں. سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ یہ جو کرپٹو والا مارک ہے نا، اس کے اوپر یہ بلائنڈ، اندھا، چھپا ہوا، یہ دولت ہے نا، دولت، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب یہ دولت کسی ایک جگہ پہ حد سے زیادہ مرکوز ہو جائے تو سمجھ لو کہ کسی کا حق مارا گیا. مطلب میں یہ ریفرنس کیوں دیا آپ کو
کہ مرکوز کب ہوتی ہے؟ مرکوز ہونے سے دو نقصان ہوتے ہیں. مرکوز ہوتی کب ہے؟ جب کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے یا کسی ایک گروپ کے ہاتھ میں ایک ایوریج سوسائٹی کے کاؤنٹ سے زیادہ دولت اس کے پاس جمع ہو جائے اور اس کا اتنا اختیار ہو کہ وہ چاہے تو اس کی موومنٹ کو روک دے، چاہے تو اس کو چلا لے. تو جب ایسا ہوتا ہے اس سے دو تین بڑے نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات اپنی امت کو بار بار سمجھائی کہ دولت کی سرکولیشن جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب دولت کسی ایک جگہ مرکوز ہوتی ہے تو اس سے اپرچونٹیز کل ہو جاتی ہیں، اس سے نئی اپرچونٹیز جو پیدا ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور پھر کئی ضرورت مند جو ہیں وہ ان تک دولت نہیں پہنچتی تو وہ لوگ بھی سفر کرتے ہیں. تو یوں اتنے سیگمنٹس آف سوسائٹی ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ معاشرہ کلیپس کر جاتا ہے. اور دوسری طرف جب کسی کے پاس دولت حد سے زیادہ جمع ہوتی ہے تو اس دولت کے ساتھ دولت ہمیشہ طاقت میں کنورٹ ہوتی ہے، اور طاقت ویسے تو کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی اپنی حد سے زیادہ ہو تو وہ نقصان دیتا ہے، چاہے وہ علم ہی کیوں نہ ہو. تو جب دولت حد سے بڑھتی ہے تو اپنے ساتھ بے تحاشا ایسی قباحتیں لے کے آتی ہے، اور طاقت جب حد سے بڑھتی ہے وہ تو بنیادی طور پہ ہی طاقت ایک بہت بڑا امتحان ہے جس بندے کے پاس بھی ہو. تو جب آپ کسی کو کرنسی دولت، مطلب نواز شریف کے ساتھ ایک جھگڑا کیا چل رہا ہے ہم لوگوں کا، اس کی کرپٹو دولت کا، کہ اس نے یہ چھپے ہوئے اثاثے کیوں بنائے. وہ اسٹیٹس مین تھا، اس کے اثاثے چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے تھے. بہت سارے لوگ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو اپنے آس پاس معاشرے میں، خاندان میں بہت امیر اور تگڑے لوگوں کو عزت صرف اسی لیے نہیں دیتے کہ وہ کہتے ہیں یار اس کا تو سورس آف انکم ہی نون نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو جب ہمارے آس پاس رہنے والا بندہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں کوئی ایسا برائی نہیں نظر آتی، لیکن اس کا جب اس کی دولت اس کے سورس سے میچ نہیں کرتی تو ہم لوگ اس کے کردار پہ شک کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ. تو جب آپ دولت ہی کرپٹو کے فارمولے پہ رکھنے یا بنانے کا اصول عام کر دیں کہ یہ اس کی ٹرانزیکشن ہی ٹریک نہ ہو سکے، کون کس کو کیا بھیج رہا ہے، کب بھیج رہا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، بلکہ وہ ایک سافٹ ویئر سے چل رہا ہو جو پھر الٹیمیٹلی کسی سافٹ ویئر کلیپس کی شکل میں سب لوگوں کے پاس موجود ایسٹس تباہ ہو سکتے ہوں، لوگ ایک لمحے میں اپنی سالوں کی محنت سے یا سالوں کے تجسس سے، کیونکہ اس میں محنت کم تجسس زیادہ شامل ہے، جب اس سے لوگ اپنا پیسہ، اپنا حقیقی پیسہ جو کرپٹو نہیں ہے وہ پیسہ انویسٹ کر کے، وہ پیسہ کچھ لوگوں کو دے کے اس کے بدلے ایک نظر آنے والا ٹینجیبل پیسہ جو ریاست آپ کی بھی اس کو قبول کرتی ہے اور ریاستیں بھی قبول کرتی ہیں، آپ دنیا کے کسی منی چینجر پہ چلے جائیں، وہاں پہ پاکستانی روپیہ دیں، اس کے بدلے وہاں پہ چلنے والی دولت لیں اور اس کو آپ یوٹیلائز کریں. جب آپ ایسا سالڈ سسٹم کو ریپلیس کرتے ہیں ایک کرپٹو سسٹم کے ساتھ، ایک خفیہ چھپے ہوئے ایک ان ایکسیپٹیڈ اور موسٹ آف دا پلیسز ریجیکٹڈ سسٹم کو آپ اپنی اس ایکچوئل جینون منی کے بدلے بائی کرتے ہیں، تو آپ انفیکٹ اپنا پورا لائف سٹرکچر سٹیک پہ لگائیں گے. وہ ایسا نہیں کہ سرکار لیگل کر دے تو مر جائیں گے، نہ کرے سرکار، اس کو لیگل رکھے، آپ کی کموڈیٹیز اس پہ ملنی شروع ہو جائیں، آپ کو ہر سروسز کرپٹو کرنسی کے اگینسٹ ملنے لگے. لیکن آپ کی سیکیورٹی کے حالات یہ ہیں کہ ایک یہ جو ہے الیکٹرک شٹ ڈاؤن، پتہ چلا بجلی گئی، ہارڈ ڈسک برن ہوئی اور آپ کنگال ہو گئے. اب یہ کیسی پروموشن ہے، یہ کیسی چیز ہے جس کو لے کے میں اور آپ یا کوئی بھی شخص اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرے کہ یار آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کریں. اچھا، اب دوسری طرف کرپٹو کرنسی کا کرنٹ جو سٹیٹس ہے بٹ کوائن کو لے کے، بٹ کوائن لیڈ کر رہا ہے، باقی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ اس کی قیمت اب بٹ کوائن کو دیکھتے ہیں نا تو ایک کوائن کوئی $5,000 سم تھنگ کا ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھا ہے اس کو. مطلب یہ کہ لاکھوں روپیہ پاکستانی اس کا ایک کوائن ہے، وہ ایک کوڈ سمجھ لیں یا وہ ایک منیمم ٹرانزیکشن نمبر، جو بھی اس کا ایک آپ کامن سینس کے لیے ایک رکھ لیں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ وہ جو $1 اس کا ہے کرپٹو کا، وہ مثال دے رہا ہوں 50 لاکھ پاکستانی روپے کا ہے.
مطلب یہ کہ آپ نے کسی سے وہ خریدنا ہے تو آپ کا 45-50 لاکھ روپیہ لگے گا اوریجنل، آپ کی اپنی محنت کی کمائی یا باپ دادا سے آئی ہوئی جائیداد بیچ کے یا کسی سے ادھار پکڑ کے، کسی بھی طرح ایک لائبلٹی، جینون ٹینجیبل لائبلٹی، ایکچوئل، جس کو چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، بھگتا جا سکتا ہے، اس لائبلٹی کو آپ ایک ایسی چیز کے ساتھ ایکسچینج کریں جو ہاتھ سے موبائل گرے پانی میں اور پھر بند ہو جائے اور پھر نہ چلے تو وہ 50 لاکھ کا سکہ پانی میں بہہ گیا. مطلب کوئی سینس بنتی ہے. لیکن اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ اس کی اب سٹاک ایکسچینج کی طرح اس کے ایکسچینج ریٹس نکل رہے ہیں، لائیو اس کے پلیٹ فارمز ہیں، اس پہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. اور وقار زکا، جیسے میں وقار زکا کو ایک سیمپل کے طور پہ لے رہا ہوں، میرا وقار زکا سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کلاس ہی اور ہے، وہ بلکہ ایک سپر کلاس ہے. تو اتنی بڑی سپر کلاس کے ساتھ تو میں نہیں پنگا لے سکتا. تو میں اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ دوستوں کے ساتھ سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ ان بھائی صاحب کے کہنے پہ یا 1500 روپے دے کے کرپٹو کرنسی کے ذریعے کروڑوں پتی ہونے کا فارمولا سمجھنے کے بعد ہم اس میں پیسے لگانے لگے ہیں، یا میرے آس پاس موجود دوست جن کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی، جہاں سے مجھے موٹیویشن ملی کہ اس پہ ڈسکشن ہم کرتے ہیں، تو کسی بھی صورت اٹ از ناٹ جسٹیفیبل ایٹ دا مومنٹ ابھی تک. اچھا، اس کو کوئی ایسا لیگل کور مل جائے جس میں ریاست ذمہ داری لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک بزنس ہے جیسے باقی بزنسز ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک چیز کو بینگ نیشن ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں شارٹ کٹس جو ہیں، دولت مند ہونے کا شارٹ کٹ، کامیاب دولت مند بننے کا شارٹ کٹ جو ہے نا، باقی چیزوں کے شارٹ کٹس کی میں بات نہیں کر رہا، کامیابی کے شارٹ کٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، دولت کے شارٹ کٹ کی بات کر رہا ہوں. دولت کا شارٹ کٹ جرم کے رستے سے ہو کے گزرتا ہے. دولت کا ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جو جرم کے بغیر آپ کو بہت زیادہ دولت تک لے جائے. انسانی تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے. بڑے بڑے نام ہیں اس وقت میرے سامنے جو اس وقت میری سکرین پہ ایز اے ویور نظر آ رہے ہیں. میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زیادہ دولت بنانے کا جو شارٹ کٹ ہے وہ جرم ہے. وہ آپ لانڈرنگ کر لیں، وہ آپ جوا کھیل لیں، میچز کے اوپر کریں، میچز کے اوپر جو میں آپ کو بتاتا ہوں چھوڑیں. یہ جو وقار زکا یا اینی کائنڈ آف پیپل جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کرپٹو کرنسی، چھوڑیں، آپ کو میں اوریجنل کرنسی میں بتاتا ہوں. آپ لوگ میچ جب جوا کھیلتے ہیں نا لوگ میچز کے اوپر، اگر نہیں دیکھا ہوا تو کبھی اس پہ شغل کریں گے بات، تو اس میں نا ایک لیٹ اوور کا کانسیپٹ ہے. اب وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک ٹیم جس کی ہار یقینی ہو جائے، جو بکیا ہوتا ہے نا وہ آفر کرتا ہے کہ آپ اس ٹیم کی جیت پر پیسے لگائیں تو آپ کو 3 روپے کے بدلے 100 روپیہ دوں گا. کیسا شارٹ کٹ ہے. اور بکیا پیسے لے کے بھاگتا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، پولیس کا، کچہری کا اور پھر سوشل ایکسپیرینس. 3 روپے دیں، اگر وہ ٹیم ہار گئی جس کی ہار یقینی ہوگی، لیٹ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یار 14-15 کی ایوریج رہے گی، یہ 3 وکٹیں، 5 اوور پڑے، 70-75 سکور رہتا ہے، تو ختم ہو گیا نا میچ. تو ایسی صورت میں آپ کو بکیا آفر کرتا ہے کہ یہ جو ٹیم جس کو 75 سکور چاہیے 5 اووروں میں 2 وکٹوں کے ساتھ یا 1 وکٹ کے ساتھ یا 3 وکٹوں کے ساتھ، آپ اس کی جیت پر پیسے لگائیں. یہ جیتی تو 100 روپیہ دوں گا، یہ ہاری تو 2 روپے لوں گا. اب 2 روپے کے بدلے 100 روپیہ 5 منٹ میں، 15 کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ 15-20 منٹ لگ جائیں گے اس 5 اووروں کے میچ میں. تو وہ 15-20 منٹ کے اندر آپ کو 50 گنا آپ کی دولت بڑھ گئی. اب بھائی جان، اگر آپ نے جرم ہی کرنا ہے یار تو کوئی ایسا کر لیں، لگاتے رہیں 2-2 روپے کر کے کمیٹی ڈالتے رہیں. 50 میچ نہیں ہوتے، دوسرے چوتھے پانچویں میچ میں کوئی نہ کوئی ہارتی ٹیم جیتی جاتی ہے. اگر جرم کرنے کا شوق آ ہی گیا ہے، اگر راتوں رات امیر ہونے کا شوق پیدا ہو ہی گیا ہے، تو کرپٹو کرنسی میں کیوں جانا ہے یار؟ کیوں آپ نے یہ ایک نہ نظر آنے والی چھپی ہوئی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو چھپی ہوئی ہے اور جس نے حاصل ہو کے بھی چھپا ہی رہنا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کھیل میں پڑنے کی؟
اور یہ جو لوگ آپ کی بھلائی کے لیے سیشنز کر رہے ہیں آن لائن اور آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم آپ کو مالدار کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں یہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کو روک دیا، انہوں نے کرپٹو کرنسی کو نہیں چلنے دیا، دیکھیں یہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ کر دیا، سپریم کورٹ نے یہ کر دیا، اسٹیٹ بینک نے یہ کر دیا، تو یار کیا تمہارے دل میں ایسا کیا مروڑ اٹھ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں یہ سخاوت بھائی بھی آ گئے، السلام علیکم سخاوت بھائی، کہ سخاوت بھائی کروڑ پتی بن جائیں، کہ ایسا کیا شوق پیدا ہو گیا جی وقار زکا کو یا کسی اور کو، اور یا اور جو انفلوئنسرز یا یوٹیوبرز اور باقی لوگ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ یا باقی جگہوں پہ کرپٹو کرنسی کی اس وقت بڑی پرچار فرما رہے ہیں، لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، ویسے تو اس پہ بھی ایک بات سمجھ آتی، ہیومن سائیکالوجی کی بات اس پہ بھی سمجھ آتی، تاریخ بتاتی ہے کہ آج تک جس بندے نے بھی یہ بات پبلکلی کی کہ جی لوگ امیر ہو جائیں، مطلب میں وہ بات کر رہا ہوں جس سے لوگ امیر ہو جائیں میں چاہتا ہوں، لوگ طاقتور ہو جائیں میں چاہتا ہوں، وہ بات الٹیمیٹلی فراڈ نکلتی ہے، کیونکہ انسان بائی ڈیفالٹ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا انسان طاقتور ہو اس سے زیادہ، مالدار ہو اس سے زیادہ، خوبصورت ہو اس سے زیادہ، وہ نہیں چاہتا، دنیا کا کوئی انسان نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ میرے سے زیادہ مالدار ہو جائیں، میرے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں، نہیں چاہتے یار، لوگ شیمپو کون سا لگاتے ہیں جسے بال ان کے اچھے لگتے ہیں وہ نہیں بتاتے، تو یہ کیسی ایسی پیٹ درد وقار زکا کو اٹھی یا کسی ایسے دوسرے دوست کو اٹھی کہ وہ ٹکرے مار رہا ہے یوٹیوب پہ آ کے، فیس بک پہ آ کے کہ یار خدا را تم لوگ پیسے بنا لو، میں چاہتا ہوں تم لوگ امیر ہو جاؤ، پاکستان کا ہر شہری امیر ہو جائے، وہ کیوں چاہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اینڈ پہ وہ ایک بات کرتا ہے، وہ بندہ جو کرپٹو کرنسی کے تھرو کروڑوں اربوں روپے کمانے جانتا ہے، وہ اینڈ پہ بتاتا ہے کہ 1500 روپیہ دیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کرپٹو کرنسی سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں، مطلب یہ، اور اسی طرح اور بھی گورے شورے بھی ہیں بیٹھے ہوئے، مطلب یہ کہ وہ پیر صاحب جو ہمیں دعا دے کے کروڑوں پتی اربوں پتی کر سکتے ہیں، ان کو اینڈ پہ ہم سے چندہ اور نظر آنا چاہیے تاکہ وہ بھی دوپہر کا کھانا کھا سکیں۔ اب یہ بات سادہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، گاؤں میں بیٹھی ہماری بہنوں ماؤں دوستوں بھائیوں کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو بندہ گندی سی چٹائی پہ بیٹھا ہے اور جس سے ہم کروڑوں اربوں روپیہ یا خوبصورت عورتوں کی دعائیں کروا رہے ہیں یا اور جو انسانی تمنا کی چیزیں ہیں، ہم اس کی حالت دیکھ کے، اس کی اپنی چادر پہ پڑی سوکھی روٹی دیکھ کے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ جو ہمیں دنیا داری کی دعائیں دے رہا ہے بندہ، اس کی اپنی دنیا داری کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی ہم سے پیسے بھی مانگتا ہے، یہ خود نہ مانگے اس نے ساتھ کو چیلا بٹھایا جو ہم سے پیسے مانگتا ہے، تو ہمیں نہیں سمجھ آتی ان گواروں کو، ان جاہلوں کو یا ان ان پڑھوں کو نہیں سمجھ آتی، چلیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی، کوئی بات نہیں، تلوار پہ بیٹھے مجاور سے ہم اپنے لیے کروڑوں کی دعا مانگواتے ہیں 100 روپیہ دے کے، سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں پتا خان صاحب ماتھا ٹیک دیتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، سمجھ آتی ہے، سمجھ آتی، لالچ ہے اس کا، لیکن پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو جن سے لوگ اپنے معاملات کے لیے مشاورت تک کرنے آتے ہیں، لوگ اپنے بڑے کرٹیکل معاملات کو لے کے ان سے مشورہ کرتے ہیں، وہ دوست سمجھ رہے ہوں گے جن کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں، جب وہ کرپٹو کرنسی کی صرف یہ سٹوری سن کے کہ یار 5 سال پہلے 50,000 روپے جس چیز پہ لگایا تھا وہ آج 15 کروڑ کی ہو گئی ہے، 50,000 کی ایک کرنسی خریدی ہم نے، وہ 15 کروڑ 20 کروڑ کی ہو گئی ہے، یہ بات سن کے وہ اپنا ماتھا پیٹیں، وہ روئیں، وہ پریشان ہوں، اور وہ پھر آپ کو موٹیویٹ کریں کہ یار دیکھو وقت ابھی بھی نہیں گزرا، اگر بٹ کوائن اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو اب دیکھیں ہم آپ کو نہیں کہتے بٹ کوائن میں پیسے لگائیں، ہم آپ سے کہتے ہیں اب ایکس آر پی میں اب چلے جائیں ریپل کے پر، اب یہ بڑھ رہا ہے، اچھا پھر اس کے بعد پائے آ گیا، پھر اور بہت سارے ہیں، تو دیکھیں اب یہ سستا اس پہ لگا دیں، یہ بھی یہیں پہنچے گا، مطلب وہ ہمیں کیا کنونس کرتے ہیں، وہ ہمیں ابھی اگر آپ تک نہیں پہنچے تو پہنچ جائیں گے 2 4 10 20 دن کے اندر، آپ تک بھی کو پہنچ جائے گا کرپٹو کرنسی والا، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار تم لوگ کیوں پیسے نہیں بنا رہے، تم لوگ کیوں پیسے نہیں بنا، آپ کو کنونس کریں گے، آپ کو وہ پرسویڈ کریں گے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں وہاں اور پھر آپ مالدار ہو جائیں،
اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا یہ ہے کہ جس کسی نے بھی یہ شوشہ چھوڑا، یہ ڈیجیٹل کرنسی کریٹ کی، اس کی اس ڈیجیٹل کرنسی کی کوئی ویلیو نہ ہوتی اگر یہ لوگ آپس میں وہ ایک سرکل نہ بنتا جس میں لوگ اس کے بدلے اپنی ریئل ٹینجیبل ایکچوئل سروسز اور پروڈکٹس دینے کو تیار ہوتے. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا، کامن سینس کی بات ہے، انہوں نے پہلے اپنا گروپ بنایا جنہوں نے اپنی چیزیں، اپنی سروسز پبلک کی اس کرپٹو کرنسی کے بدلے. اچھا، پھر وہ کرپٹو کرنسی تو ہر کسی کے پاس نہیں تھی، اور وہیں پہ پھر اپنے ہی کچھ لوگوں کو کرپٹو کرنسی وہ سورس کوڈز وہ چیزیں دے دی گئیں. اب وہ کوڈز لے کے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین پبلکلی کیا، جس کو ان لوگوں نے دیکھا جن کے پاس وہ کرنسی نہیں تھی. اب ایسے لوگ جو نہیں چاہتے کہ میری بینک ٹرانزیکشن، میری فائنینشیل ٹرانزیکشن ٹریک ہو، ان کو ہمیشہ سورسز کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے کچھ سورسز ملیں جن کے ذریعے ہم خرید فروخت کر سکیں، اپنی من منشا کی چیزیں لے سکیں، ان آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو ہم پے کرتے ہیں وہ ٹریک ہو سکتا ہے، اور ٹریک ہونے سے ہم ٹریک ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہمیشہ ایسی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، تو وہ لوگ اٹریکٹ ہوئے اس کی طرف. اب گریجولی اس میں مثبت اور منفی دونوں طرح کے لوگ جمع ہو گئے ہوں گے. ابھی تک کافی سارے لوگ ہیں، اس میں مثبت بھی ہوں گے، منفی بھی ہوں گے. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے کے سارے منفی لوگ ہیں، یہ سارے جرم کرنے کے لیے آئے ہیں. میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہماری بطور پاکستانی قوم یہ جو موجودہ صورتحال ہے انٹرنیشنلی اور ود ان پاکستان، کیا ہمیں وہ یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی ایسی کرنسی کے اندر کھیلنا شروع کر دیں؟ ہمیں تو سٹاک ایکسچینج کے اندر بھی جو بڑے مگرمچھ ہیں، ان کے علاوہ جو چھوٹا بندہ ہے، جو کمزور آدمی ہے، جو تھوڑا پیسہ رکھتا ہے اپنے پاس، اسے تو جینون سٹاک ایکسچینج جو ایکچوئل ٹینجیبل آئٹم سٹاکس کے اوپر کام کر رہی ہے، ہمیں تو وہ سوٹ نہیں کرتی. تو آپ کبھی کسی دوست کو مشورہ دیں گے ایسا کہ یار تم پاکستان سٹاک ایکسچینج میں لگا دو، تمہارے پاس 20,000 ہے وہاں لگا دو؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ اسے کسی ریڑھی کا، کسی دکان کا، کسی پھڑی کا کوئی ایسا مشورہ دیں گے جو اتنے پیسوں میں وہ چیز اس کے پاس آ جائے، کرنے کو کاروبار مل جائے، جس کے بعد کچھ چند پیسے اس کے پاس بچتے بھی ہوں کہ اگر اگلے دن اسے مزید پیسوں کی ضرورت پڑے تو اسے یوٹیلائز کر لے. لیکن آپ اسے کبھی نہیں کہیں گے کہ یار تم سٹاک ایکسچینج میں شیئرز لے لو. اچھا، اسی طرح آپ سٹاک ایکسچینج میں دیکھتے ہیں لوگ یہ جو ہے فوریکس ٹریڈ، اس کو دیکھیں، لوگ پیسہ خریدتے ہیں. اب یہ بھی ایک کھیل ہے نا، مطلب جو امیر لونڈے ہیں انہوں نے بہت سارے کھیل بنائے ہیں اپنے انجوائمنٹ کے لیے. بات دیکھا دیکھی ہم بھی اس میں کود پڑتے ہیں اور پھر ذلیل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ یہ فوریکس ٹریڈنگ جو ہے، کہ فورن ایکسچینج جو باہر کا پیسہ ڈالر ہے. اب ڈالر ایک مال ہے، ایک پیسہ ہے، ایک اس کی جو آپ سے کہیں کرنسی ہے ایک. اب اس کا دوسرے کرنسیز کے ساتھ ریٹ کا اوپر نیچے ہونا، یہ ایک سائنس ڈیولپ کی گئی. ہر کرنسی کا اپنی ویلیو بڑھتی اور کم ہوتی ہے اس کے کمپیریٹیو دوسری کرنسیز کے مقابلے میں. یہ ایک عجیب سٹوری ہے، کیونکہ اس کو ایک کموڈٹی بنا دیا گیا پیسے کو بھی، چونکہ وہ چھپ گیا یا وہ سکوں کی شکل میں بن گیا تو اس کو ایک کموڈٹی کی طرح ٹریٹ کرنے لگے. اب آپ کے پیسے جو آج آپ محنت کر رہے ہیں 1,000 روپیہ دیڑھی کمانے کے لیے، اور آپ نے سارا دن محنت کی، آپ نے جب شام کو 1,000 روپیہ کمایا تو آپ کو پتا چلا وہ 900 روپیہ رہ گیا. مطلب ایک عجیب سا کھیل پیدا کیا گیا، اس کے پیچھے پوری سائنس تھی، وہ آج تک قائم ہے اور چلتی رہے گی. بارٹر سسٹم ہوتا تھا، لوگ جنس کے بدلے جنس دیتے تھے اور سروسز کے بدلے چیز جنس لے لیتے تھے، جنس کے بدلے سروسز دے دیتے تھے. تو یہ بزنس کا فارمیٹ تھا. تو میرا اعتراض نہیں ہے کرنسی فارمیٹ پہ بھی، اور پھر جو فوریکس ٹریڈنگ ہے اس پہ بھی میرا اعتراض ہے، سچ نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اب فوریکس ٹریڈنگ ہر بندہ کرنے لگے، ہر بندہ ڈالر لے کے رکھ لے اور پھر بڑھ جائے گا تو بیچ دوں گا، اور وہ اسٹاک فوریکس کے اوپر کوئی اپنا کسی پلیٹ فارم کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے کھیلنے لگے، تو یہ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جو آج پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر، فوریکس ٹریڈنگ کے اندر، یا کسی بھی اور ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے اندر چھوٹے انویسٹر کا ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ پٹ جائیں گے. پیسے کون بنائے گا؟ پیسے وہاں بھی وہی بنائے گا جو تگڑا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. تو یہاں پہ ایک بات ہے، میرے ریلیونٹ سی بات ہے، یاد آ گئی کہ وہ جب یہ پاکستان ہاؤسنگ ایک انیشیٹو لیا عمران خان نے 50 لاکھ گھر بنانے کے لیے، بہت ساری چیزیں سوچ رہے تھے، تو یہ بھی سوچا انہوں نے کہ سستے گھر بناتے ہیں تو بینکس سے ہم لوننگ کرائیں، مارٹگیج کا کلیہ لے کے آئیں پاکستان میں.
کہ تھوڑے پیسے کمانے والا بھی 15-20 سال کے اندر لوگوں کو پیسے واپس کر دے، اور اس بینک کو، مطلب وہ بینک اسے پیسے دے، وہ مکان خرید دے، وہ اس میں رہنا شروع کر دے، اور وہ بینک کو قسطوں کی شکل میں پیسے واپس کر دے۔ تو اب چونکہ میرا ریئل اسٹیٹ سے تعلق ہے، تو میں نے 5 بینکس چوائس کیے، اور وہ بینک کون سے چوائس کی جہاں پہ میرے تعلق والے لوگ برانچ مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ ورکنگ کی کچھ دن کہ یہ لون کیسے ملے گا اور کس کو ملے گا، اور پھر جو ایلیجبل ہے اس کو کتنا ٹائم لگے گا وہ لون ملنے میں، اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں۔ تو کوئی دوست چاہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے کسی دن، میں آپ کو اس پہ بھی بریف کروں گا۔ تو اس کے اندر دو تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی۔ اچھا، ایک تو جو بات سب سے کامن آپ سارے لوگوں کے سامنے یہ بات آتی ہوگی، میرے سامنے جس وقت بڑے بڑے نام ہیں اس وقت ویورشپ میں، آپ لوگوں سے بھی لوگ ڈسکس کرتے ہوں گے، جو وکلا بھائی ہیں ان سے بھی لوگ ڈسکس کرتے ہوں گے کہ لون کیسے ملے گا، اور لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار یہ کیسے ملے گا، لون ملتا ہے، کسی کو ملا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ تو ایک تو کسی بینک نے کوئی ایک ڈیسک ڈیڈیکیٹڈ نہیں دیا ہوا اپنے بینک میں جو اس چیز پہ لوگوں کو گائیڈنس دے، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی بینک نے کوئی امپلائی ہائر نہیں کیا جو اس انیشیٹو کے لیے، جو بینکس کی ایک مینڈیٹری سیگمنٹ ہے اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سرکولر نکلا ہوا ہے، ہر بینک نے اپنے کمرشل لوننگ کا 5% شاید اسپینڈ کرنا ہے ان لونز کے اوپر۔ تو کہیں کسی بینک کے پاس، سیریسنس کا عالم ہے کہ کسی بینک کے پاس کوئی ڈیڈیکیٹڈ ریسورس نہیں ہے اس کی لوننگ کے لیے، کوئی ہنٹنگ نہیں کر رہا ہے، کوئی وہ ایسے لوگوں کو نہیں ڈھونڈ رہا ہے جن کو یہ لون دیا جائے یا جن کو ضرورت ہو اس کی، یا وہ کسی بزنس اینٹی کے ساتھ مل کے اس پہ کام نہیں کر رہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ ان کو یہ لونز کیسے ملنے ہیں، جبکہ پورا پاکستان ان لون کو، اس لون کو اویل کرنے کے لیے آپ کو ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں کچھ 2-3 مہینوں میں، انہیں نظر آ گیا کہ یہ بھی ایک لالی پاپ ہے جو گورنمنٹ نے نہیں، جو اسٹیٹ بینک نے دیا لوگوں کو۔ تو چونکہ یہاں پہ اسٹرکچر نہیں ہے، تو سوری یہ بات، یہ بینک والی تھوڑی لمبی ہوگی لیکن انٹرسٹنگ ہے، آپ سب کا اس میں بھی انٹرسٹ ہے مجھے پتا ہے، تو میں اس کو تھوڑا آپ پہ بریف کر رہا ہوں کہ مجھے ملا کیا اس میں۔ تو بینکس یہ لون نہیں دینا چاہ رہے، جو فیکچولی اسپیکنگ بینکس یہ لون نہیں دینا چاہتے، ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ لون دینے کا۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ کاٹھیا صاحب کا ایک میسج آیا میرے سامنے، سوری میں نے میسیجز جو ہے نا وہ ہائیڈ کیے ہوئے تھے۔ تو کاٹھیا صاحب کہتے ہیں I want to appreciate you if you allow to me right before you end this live۔ سر اینی ٹائم سر، آپ کمال کرتے ہیں کاٹھی صاحب، آپ ہمارے فیوریٹ ہیں۔ تو آپ کا ایک لفظ سر آنکھوں پہ، آپ لکھنا چاہیں، آپ بولنا چاہیں تو ویلکم سر، آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں شامل ہوں تو اور بھی اچھا ہے لوگوں کے لیے۔ چلیں ایک ریئل جینون انٹلیکٹ مل جائے گا، میں نے تو پلیٹ فارم دینا تھا، وہ میں نے دے دیا ہے۔ میری باتیں تو اس وقت تک ہی ہیں جب تک اچھے دوست نہیں ملتے ساتھ یہاں جوائن ان کرنے کے لیے۔ تو وہ سر اب سارے بینکس میں جب میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی ایک بھی ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی بینک میں، بلکہ ایک کامن آنسر ساروں کا، بلکہ کامن کامنٹ، مجھے جب میں ان سے بات پوچھتا تھا نا کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ لونز کیسے دینے ہیں تم نے لوگوں کو، تو وہ کہتے تھے یار ران صاحب، سارا پروسیس بتا کے نا کہتے تھے ران صاحب یار بندے ادھر ریفر نہ کرنا۔ اچھا میں پوچھا ریفر نہ کرنا کیا مطلب، کہتے یار اب آپ سے تعلق بھی ہے تو بات یہ ہے کہ یار اب یہ بہت لمبا لانجا ہے، کہاں ویریفیکیشنیں کرتے پھریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، مطلب کہ کوئی بینک نہیں چاہ رہا بظاہر جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں۔ اچھا وہاں پہ ایک بات بڑی خوبصورت سامنے ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں کہ جنرل لوننگ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ، مطلب کیا سائنس ہے یہ لون کی؟ بڑے بڑے لوگوں کا سنتے ہیں جی لونز رائٹ آف ہو گئے، لونز کھا گئے، لونز لے گئے، لونز یار اس کا کیا کھلیا ہے، مجھے سمجھاؤ۔ میرے آس پاس مجھے، کیونکہ میں ایک چیز کو فیس کرتا ہوں جو آپ میں سے بھی جو صاحب روزگار لوگ ہیں وہ کرتے ہوں گے، ہر روز ایسے دوستوں کو انٹرٹین کرتا ہوں جن کے پاس روزگار نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی نوکری کے لیے یا کسی روزگار کے مطلب اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہیں، تو میں نا بڑا کمزور پڑ جاتا ہوں، بڑا اپنے آپ کو انتہائی لاچار کنسیڈر کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں کر پاتا بہت سارے دوستوں کے لیے، بلکہ شاید بہت تھوڑوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتا، تو بڑی تکلیف ہوتی۔ تو ان کے لیے نا کوئی ایسی بات مل جائے، کوئی ایسا
مل جائے ہمیں کوئی ایسا سورس جو ہم انہیں بتا سکیں اور جس سے وہ لوگ پھر اپنے فیملی کے لیے اپنے لیے کما سکیں، اور پھر وہ جو ایک سوال ہے نا جی کچھ کیا سر میرے لیے، اس کے جواب میں کچھ بتا سکوں. تو میں اس کے لیے نا پوچھا، میں کہ یار یہ لون تم لوگ، یہ یوتھ لون بھی ایک اسکیم چل رہی ہے، تو یہ لون کا ٹیکنیک کیا ہے؟ تو مجھے نا ایک کامن آنسر آیا ان پانچوں کی طرف سے. وہ آنسر تھا کہ رانا صاحب، ہم بینک پیسہ اس کو دیتا ہے جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جی میں جینوئنلی یہی کہہ رہا ہوں کہ بینک اس کو پیسے دیتا ہے، مطلب بینک اس کو پیسے دینے کے لیے ویلنگ ہے جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جو ریکوائرمنٹس ایک لون کے لیے، جیسے آپ کو نیا بزنس شروع کر رہے ہیں، آپ کو لون نہیں ملنا، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پلاننگ بینک کے سر پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ون آف دا جائنٹ آئیڈیا ہے، آپ لوگوں کے پاس کمال قسم کا آئیڈیا ہے جو دنیا میں کہیں بھی لے جائیں لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، یا آپ کو بینک اس پہ 5 روپے بھی نہیں دے گا. لیکن اگر آپ بزنس مین ہیں، رننگ فائنانس آپ کو مل جائے گا، اور اس میں وہ دیکھتے ہیں آپ پروفٹ میں ہیں، آپ پیسہ کما رہے ہیں، وہ پھر ہی آپ کو دیں گے. تو مطلب یہ کہ گلی میں بیٹھا ایک پٹھان کسی کو جو پیسے دیتا ہے سود پہ، وہ اور بینک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں یہاں سے پیسے نکل آئیں گے تو دے دیتے ہیں. تو مطلب رسک انویسٹمنٹس کوئی نہیں کرتے. چلیں اس میں بینکس کی اپنی مرضی ہے، میرا پیسہ تو نہیں ہے وہاں پہ کہ میں ان سے کہوں کہ جی آپ لوگ یہ لازمی کریں. بٹ یہ کرول فیکٹ تھا کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بینک اس کو پیسہ دیتے ہیں جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اب لائک وائز یہاں آ جائیں، یہاں پہ بھی ہر جگہ پہ کھیل ہے اس کا جس کے پاس موٹا مال ہے. اب کرپٹو کے اندر جو لوگ اس کھیل کے سرکل کے اونر ہیں، جنہوں نے اس کرپٹو کرنسی میں بٹ کوائن نام کے ایک کوائن کو، ایک ڈیجیٹل کوائن کو 40-50 لاکھ پاکستانی روپوں میں کنورٹ کر دیا ہے اور اس میں لوگ کھیل بھی رہے ہیں، ان کے پاس کتنا پیسہ آ چکا ہوگا اب تک؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے. اور جس کے پاس پیسہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کے پاس طاقت ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے کورٹس کی کیا حیثیت ہے؟ بیچز آف دا ریچز ہم نے سنا ہوا ہے، کاٹیے صاحب، بیچز آف دا ریچز ہم نے سنا ہوا ہے. تو وہ بیچز آف دا ریچز جو ہیں ان تک کو خرید لینا کیا ہے؟ یہ کتنا مشکل کام ہے. یہاں ساہیوال کے اندر آپ چھوٹے موٹے کن ٹوٹے ہوں، آپ کا تھوڑا بہت مال بستہ آپ کے پاس ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کا، کسی کوئی مسئلہ نہیں. تو اداروں کو خرید لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیجسلیٹر کو خرید لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں اینڈ پہ کہ اگر کل کو آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے، سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے، کسی بڑی کورٹ کی طرف سے، عالیہ عظما کی طرف سے، یا کسی انفلوئنسر کی طرف سے پتہ چلے کہ کرپٹو کرنسی ایک لیگل کام ہے اور یہ پاکستان کی ترقی کا راز ہے اس میں، تو بھی خدا رہا اس کرپٹو کرنسی سے آپ نے بچنا ہے. ابھی بچنا ہے آپ نے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کرپٹو کرنسی کے اوور آل ان پرنسپل مجھے کرپٹو کرنسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ مل کے کچھ ڈیجٹس کے نام رکھیں، ان کی انکرپٹڈ قسم کی فارم تیار کر لیں سافٹ ویئر کے اندر اور آن لائن، اور پھر ہم اس میں آپس میں طے کر لیں کہ جو اے ہے یہ 5 کروڑ کا ہے اور بی 10 کروڑ کا ہے. کسی کو کیا مسئلہ ہے اس سے، اور مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ لیکن کرنٹ حالات کے اندر اگر آپ لوگوں کا بھلا کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ انفلوئنسر ہیں، اگر لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، تو انہیں جینون مشورہ دیں. جی بلال، آئی نو کرپٹو از گوئنگ ٹو بی لیگل ان پاکستان سون. مجھے پتا ہے وکارز کا اس کی لڑائی لڑ رہا ہے. میں یہی شروع سے بات سب دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ابھی دس از ناٹ دا ٹائم کہ آپ لوگوں کو کرپٹو، یار کرپٹو کا مطلب بلال ہے خفیہ، چھپی ہوئی، اندھی، یا کوئی بھی اس کا ڈیفینیشن کریں گے مطلب یہی نکلیں گے. تو اندھی دولت کا متقاضی نہیں ہے پاکستان. ابھی میرے آس پاس نا بلال بھائی بہت سارے دوست مجھے کرپٹو کو لے کے ڈسکشن میرے ساتھ کر رہے ہیں کچھ دنوں سے. تو میں نے پہلے اس کو نہیں باتر کیا. یہ تو اب میں پھر وقار کو دیکھا بولتے، وقار زکا کو، وہ بہت فائٹ کر رہا ہے اور وہ ٹیکنیکل فائٹ ہے انفیکٹ. تو دیکھیں، آپ کا کسی چیز کو لیگل انلیگل کے لیے فائٹ جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، ہر بندے کا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے.
آپ کسی چیز کے لیگل یا انلیگل ہونے کے لیے اس کی قانونی لڑائی لڑیں. جو آپ انکریج کر رہے ہیں نا لوگوں کو، میرا اعتراض کیا ہے، جو انکریجمنٹ دی جا رہی ہے کہ آپ راتوں رات کروڑ پتی ہو سکتے ہیں، آپ پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہو سکتا ہے کرپٹو کرنسی سے، ساتھ یہ بھی تو بتائیں نا یار کہ ایک اٹیک، ایک سافٹ ویئر اٹیک، ایک یہ کیا وائرل اٹیک اس خربوں روپوں کو ایک سیکنڈ کے اندر زیرو کر سکتا ہے. تو ایکچوئل کیس از دس کہ دس از ناٹ دا ٹائم. لوگ بھیڑ چال میں ہمارے لگے ہوئے ہیں، وہ چڑھے ہوئے ہیں 1500 2000 2500 دے کے لوگوں سے بات سمجھ رہے ہیں. کتنا آسان ہے یار بلال آپ کے لیے، میرے لیے، ہم لوگ جو تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ بات کر لیتے ہیں، کہ ہم لوگ دوستوں کو انکریج کرنا شروع کریں. ابھی کرپٹو کے اوپر ٹیگ کریں، آئے آپ کو کروڑ پتی، ایک یار جملہ آئے آپ کو کروڑ پتی بنائیں، ایک جملہ لکھ کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دوں تو کتنا مشکل ہے یار کوئی ایک کانسیپٹ بیچنا. وہی بات، لالچیوں کا گھر اور گاؤں اور ٹھگ، وہ کہاں ٹھگوں نے بھوکا مرنا ہے جہاں پہ اتنے لالچیوں. تو جہاں پہ بینزن انکم سپورٹ پروگرام کے میسج سے لوگ اس طرح لٹ چکے ہوں، وہاں پہ کرپٹو شرپٹو تو پھر بہت بڑا کھیل ہے نا. تو مائی پوائنٹ از کہ یار لائف کو اسٹریٹ گزارنے کی تبلیغ کریں دوستوں کو. بزنسز کریں، پیسہ کمانا دنیا کا بہترین شوق ہے، بہترین کام ہے. آپ پیسہ کمائیں گے، آپ دولت مند ہوں گے، وہ دولت آپ دوسرے دوستوں پہ، انسانوں پہ خرچ کر سکیں گے. یہ میں بچیوں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوتا ہوں، مجھے پتا ہے میں کتنی تکلیف سے بعض اوقات گزرتا ہوں، میرے وہ دوست کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں جو اس میں میرے ساتھی ہیں. بعض اوقات ہم ہاتھ پلے سے ویلے ہوتے ہیں، پیسے بھی نہیں مل رہے ہوتے، رولے میں پڑ جاتے ہیں، ڈیٹ سر پہ آ جاتی ہے بچی کی، سمجھ نہیں آتی کیا کریں. تو بڑے بزنس سوچتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں کلک ہوگی وہ بات کہ کوئی ایسا سورس آف انکم، کوئی ایسا بزنس اسٹیبلش کریں گے جو ہوگا ہی اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے. اس میں سے خود بھی کھائیں گے، بچے نہیں پالنے، لیکن یہ کہ وہ اس کا جو ایکچوئل سورس ہوگا وہ ہوگا رولا ہی ختم. تو جو دوست سپورٹ کر رہے ہیں ان کی اتنی محبت ہے، اتنی شفقت ہے کہ میں ان کا دین نہیں دے سکتا. تو وہ تو نہیں پھنسے ہوئے نا، انہوں نے تو نہیں کمٹمنٹ دی کسی کو، یا ان کو تو نہیں بیٹھے بیٹھائے کو خناس دماغ میں آ گیا تو میرے آیا بھوسا میرے دماغ میں بھرا ہوا کہ مجھے یہ انگلی آئی کہ میں نہیں باز آ رہا ہوں. اتنی رولے گزرنے کے بعد بہت ساری چیزیں وہ ڈسکس کریں گے آپ سے. تو وہ میرے دوستوں کی جو شفقت محبت ہے میرے ساتھ، جو ان کی مہربانی ہے ان معاملات کے اندر، وہ ایم ہی میں تکے سے انگلی پھنسا کے کسی دوستوں کو کہہ دیتا ہوں یار اب اس میں کرنا ہے، تو ان کی مہربانی ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ ان ساری چیز رولوں سے نکل جائیں گے، کوئی اچھا سورس آف انکم بنیں، کوئی ایسا بزنس اسٹیبلش کریں. اور اس میں اور یہ تو چھوٹی سی چیز ہے نا، بچیوں کی شادیاں، ابھی تو یار اتنے سارے معاملات ہیں، اتنے سارے معاملات ہیں، اتنی تکلیف میں ہیں ہمارے آس پاس لوگ، روٹی سے تانگ ہیں، کپڑے سے تانگ ہیں، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، بیمار ہو جاتا ہے، علاج کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. بچیوں کی شادیاں شکل صورت ایک طرف، جہیز نہیں ہے، نہیں ہو رہی. اب ایک میرے پاس کیا طریقہ تھا کہ میں جہیز کے خلاف، مجھے ابھی کاٹیا صاحب نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ مجبوری بن چکی ہے، یہ ضروری ہے، اس کو کرنا پڑنا ہے ہمیں کہ جہیز کی لعنت کے خلاف ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے. تو لیکن یہ رانا نسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سر اسی طرح ہم نے دھوکہ کھایا ہے. یس، اب تھوڑا کلیریفائی کریے گا نسیم بھائی کہ کس چیز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ نا جہیز نہیں ہے، بچی کے والدین جہیز دینے کے قابل نہیں ہیں، غریب ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی. اب میرے پاس دو رستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں جہیز کے خلاف رولا ڈالنا شروع کر دیتا، جو میں کروں گا. کاٹکے صاحب نے رائٹلی سیٹ کہ اس پہ ہمیں بولنا ہے، اس پہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے دوستوں کو. لیکن جن کی عمر نکل رہی تھی ان کی شادی بھی فوری کرنی ضروری تھی. تو پھر وہ کسی کی ذمہ تو پڑے گی. تو بخت بھائی کی نظر پڑ گئی، میری یا کسی اور کی نظر پڑ گئی ہے، پھر پہلی ڈیوٹی تو یہ کہ پہلے اس کا کام پورا کریں، ہم اس کی ارینجمنٹ کریں کہ وہ جس وجہ سے رکی ہوئی ہے وہ وجہ نکل جائے، وہ بچہ اپنے گھر تک چلا جائے، اور پھر ہم اپنی ایفرٹ شروع کریں. وہ محنت ہم اب شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم بچیوں، یہ جہیز کی جو لعنت ہے نا، اس سے جان چھوٹے ہمارے معاشرے کی. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ کسی اور دن بات کریں گے. تو یار یہ کرپٹو شریپٹو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ ہے بہت زیادہ دولت کی خواہش، ایزی منی کی خواہش. ایک تو ہم چاہتے ہیں ہم بغیر کچھ کیے مال بنا لیں، اور دوسرا ہم چاہتے ہیں ہم بہت زیادہ مال بنائیں. تو میرا ایکچوئل ٹاپک یہ تھا جس کے لیے میں نے کرپٹو کو چنا، کہ ایزی منی
یہ جو آسان دولت ہے نا، یا تو اللہ تعالیٰ کا آپ پہ اتنا کرم ہو کہ آپ کو آسان رزق میسر آ جائے. آپ میں سے جو لوگ اسٹیبلش بزنسز کے اندر اترے ہیں یا جابز اچھی کر رہے ہیں اور ان کے اندر ان کی عزت نفس پہ، ان کی باڈی پہ، کسی چیز پہ ایسا سٹریس نہیں آتا جس کو ان کا فزیک بیئر کرتی ہے یا ان کا برین بیئر کرتا ہے. تو لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ آسان رزق اللہ نے ان کو دیا ہے. اسی کی یہ آسان رزق کی ڈیفینیشن ہے کہ جن لوگوں کو جسمانی یا ذہنی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی اپنا مال کمانے کے لیے، وہ اللہ نے ان کو آسان رزق دیا ہے. تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں. تو ایک تو آسان رزق اللہ کی طرف سے نعمت ہے جس کو ملے، اور باقی بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، انہیں بھگتنا پڑتا ہے بڑے بڑے سخت معاملات کو لے کے. تو جی بلال، یو آر رائٹ، جہیز از ناور اسٹیٹس، وی کین فائٹ بٹ اٹ کین ناٹ بی فنش. یس، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو لے کے ہم اس کی تبدیل کریں گے شکلیں وقت کے ساتھ. یہ جہیز ہمیشہ سے نہیں تھا بلال، یہ کبھی نہیں ہوا کرتا تھا، پھر ہونے لگا اور پھر بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن. نا امیدی نہیں ہے بالکل بھی. شاہزیب کہتے ہیں میرا بچہ ہے، سر یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، آئی ہیو انویسٹڈ ان ڈبل کرنسی اباؤٹ 4 months ago. آفٹر 1 week it was vanished and not able to trace a single penny. تو this is the cruel fact. اصل سچائی جو آپ کو ملے گی نا، اس لالچ کے پیچھے یہی نکلے گا. وہ میں کروں، آپ کریں، کوئی بھی کرے. تو the point is کہ آسان رزق اللہ سے مانگیں، اپنی سکلز کو اتنا امپروو کریں اپنی محنت کر کے اپنے اوپر کہ آپ آسان رزق کے موقعوں تک پہنچ سکیں. نمبر 1. نمبر 2، خواہشات کو پریورٹائز کریں. اتنا آپ ولنریبل نہ ہو جائیں اپنی خواہشات کی وجہ سے کہ آپ کو لالچ کے جال میں پھنسا کے کچھ بھی کروایا جا سکے. تو کرپٹو از ون آف دا بیسٹ ایگزامپل کہ پاکستان جیسے ملک میں لوگوں سے ان کی حلال کی کمائی ایسی کسی کرپٹو خفیہ، پھر ورڈ بولو، کرپٹو اٹ سیلف ورڈ بڑا ٹرکی ہے. تو وہ ایسی دولت جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کسی فلسفے کے تحت بھی، اس کے اندر ان کو اتار دینا، جبکہ وہ خود اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہیں، وہ خود سافٹ ویئر وائز اتنے لٹریٹ نہیں ہیں، ان کی اپنی سافٹ نالج اتنی پاورفل نہیں ہے، تو وہ تو ڈیپینڈنٹ رہیں گے لوگوں پہ. تو مطلب اپنے ہاتھ سے پیسہ دے کے، ایک ہوائی پیسہ، اور پھر اس کی ڈیپینڈنسی کسی پہ اور لائنیں اترتی چڑھتی دیکھ کے خود کو امیر یا غریب ہوتے دیکھیں، تو اس چکر میں مت پڑیں. اللہ پاک سے آسان رزق کی دعا کریں، اپنی سکلز امپروو کریں اور اپنی خواہشات کو پرائورٹائز کریں. تو امید یہ ہے کہ پھر آپ کو کوئی کرپٹو شرپٹو کہیں آپ کو نہیں پریشانی دے سکتی. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ کئی پیسے خرچ کر کے اس طرح کسی بڑے خواب کی بنیاد پہ آپ اس طرح کسی ایک دن یکدم سب کچھ وینش، یہ نہیں ہوگا. میرے اللہ پاک ہم سب کو آسان رزق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے. آپ لوگوں کے جو مصیبتیں پریشانیاں جو آپ کو دھکیلتی ہیں پھر ایسی چیزوں کی طرف، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. تو بابا جی اشفاق صاحب کی ایک دعا جس کو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اور نہیں کر پاتا پوری طرح ادا، وہی دعا یہاں پہ سب سے جو بہترین مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے اور دوستوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، وہ اگلے سیشن میں ڈسکس کر لیں گے. جن دوستوں نے میرے ساتھ تھرو آؤٹ ویڈیو میں میرا پارٹ رہا، میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں. اور ابھی چونکہ بیٹری بھی ڈاؤن ہو رہی ہے اور 12 بج بھی رہے ہیں تو یہ ٹائم بہت ہو گیا، بٹ یہ کچھ ٹاپکس ہیں، کچھ چیزیں ابھی ان کامنٹس میں آئی ہیں سامنے، ان کو بھی ہم کریں گے. میرے لیے دعا کرتے رہیں. میرے دل سے ہمیشہ آپ کے لیے دعا نکلتی ہے. بہت ساری خامیاں، اللہ سے دعا کریں ان پہ پردہ پڑا رہے اور محبت اپنی اسی طرح دیتے رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.